और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि आजकल महंगाई बहुत है, हमारी जो अर्निंग्स हैं वो कम हैं, हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हैं, हमें खर्चा पूरा नहीं होता है, कोई वजीफ़ा बता दें रिस्क में बरकत के लिए। आज मैंने आपको वो वजीफ़ा बताना है कि किसी आम आदमी से नहीं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को ये वजीफ़ा बताया। गौर से सुनिए, बिलखुसूस अगर आप किसी वजह से रिस्क की तंगी का शिकार हैं, आपको महंगाई सता रही है और आपकी अर्निंग्स और स्पेंडिंग में डिफरेंस हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए और अर्ज करते हैं, इस हदीस के रावी हैं हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला। आप कहते हैं एक शख्स नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, उस शख्स ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कंप्लेन की कि हुजूर पैसे पूरे नहीं हो रहे, घर बड़ा है, खाने वाले ज़्यादा हैं, मेरी रोज़ी में तंगी है। नबी पाक ने उसे रिप्लाई क्या दिया? नबी पाक ने फरमाया, जब भी घर में जाया करो तो घर में जाकर सलाम किया करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो, पहली बात। फिर फरमाया उसके बाद मेरी ज़ात पर, नबी पाक फरमाते मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। फिर तीसरी बात फरमाया फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया करो। अब मैं रिपीट करवाना चाहूँगा, जिस तरह आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का सबक याद करते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें ताकि आज याद हो जाए। 3 बातें नबी पाक ने फरमाई। पहली बात, घर जाकर सलाम करना है। क्या करेंगे घर जाकर? कोई हो या ना हो। फिर उसके बाद आपने नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है, फिर सूरह इखलास पढ़नी है। ये 3 बातें नबी पाक ने साहबी रसूल को बता दी। अब रिजल्ट क्या, रिवॉर्ड क्या मिला? उस शख्स ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट रिजल्ट क्या मिला? अल्लाह ने इतने रिस्क में बरकत डाल दी कि उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी वो बांटने लग गया। दुरूद पाक, सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा वजीफा है कि न जाने इसके कितने फवायद हैं। आपको जो प्रॉब्लम है आप दुरूद पाक पढ़ें उस नीयत से, अल्लाह पाक अपने करम से, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके उस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। तो बराहे करम अगर मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन, कोई व्यूअर किसी तरह की भी रिस्क की तंगी का शिकार है, ये वो वजीफा है, ये वो फार्मूला है जो खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। जब भी घर जाएं सलाम करें, दुरूद पाक पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें। अल्लाह करीम से दुआ है रब्बे करीम हम सबके रिस्क हलाल में बरकत अता फरमाए। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे स्पेशली बात करना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए मैं स्ट्रगल करते हैं। वाई यू हियर टू स्टडी? आप क्यों आए हैं पढ़ने के लिए? आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए। आप बहुत सारे होंगे जो टंडो जाम के रहने वाले नहीं होंगे, कोई हैदराबाद से होगा, हो सकता है सिंध के दीगर शहरों से आप आए होंगे। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल करता है एंड ही हैव नो गारंटी टू टेक अ गुड फ्यूचर। उसके पास ये गारंटी नहीं होती कि मैं ये स्ट्रगल करूंगा तो बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, बट ही इज ट्राइंग, और करनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी करूंगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो अच्छे इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, मैं आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगा। लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं कि चलो फैमिली याद तो आएगी, वतन की याद भी सताएगी, वो कल्चर, वो आराम भी नहीं मिलेगा, मगर फिर कुछ अरसे की मेहनत के बाद वो दिन आएगा कि मैं अपनी फैमिली को कोई अच्छा सपोर्ट कर सकूंगा। अगर ये सब कुछ जायज तरीके से है तो ये ठीक है, रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है। बट व्हाट इज माय टॉपिक टुडे? मैं बताना क्या चाहता हूं कि हम दुनिया में स्ट्रगल करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, बट वी हैव नो गारंटी टू फाइंड दीज ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको हासिल कर लेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रगल। और बाज़ औक़ात हाफ ऑफ लाइफ 15-20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं जब जाके हम उस चीज को पाते हैं। आज मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दुनिया तो मुख्तसर है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, फिर तो जाना ही है ना। आखिरत में वो क्या चीज है जो एक मुसलमान का मतमय नजर और अल्टीमेट गोल है कि मुझे वहां जाना है और वो हासिल करना है? यकीनन हर ईमान वाला ये चाहता है कि मैंने जन्नत को हासिल करना है, क्योंकि मरने के बाद 2 ही ऑप्शन है ना, या तो जन्नत है या दोजख है। दोजख में तो कोई नहीं जाना चाहता, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए और बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या जन्नत में जाने की कोई गारंटी मिल सकती है? कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसा प्रोसीजर है कि मैं इस प्रोसीजर पर अमल कर लूं तो मैं डेफिनेटली जन्नत में चला जाऊं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। जनाब, अल्लाह ने रिस्क का वादा तो किया है जिसकी स्ट्रगल में हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, मगर अल्लाह ने जन्नत का वादा नहीं फरमाया, मगफिरत का वादा नहीं फरमाया। ठीक है ना? जन्नत तो मरने के बाद पता चलेगा किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। आज जो टॉपिक है मेरा कि क्या जन्नत की गारंटी मिल सकती है? जी हां, आज मैंने आपको इंशाअल्लाह अहादीस के जरिए कुछ बताना है
کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے, اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے, اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے, تو آپ پڑھتے ہی نا. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی ہے, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے؟ دا سمری آف حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 سٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سارے ہی کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں, تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں, اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے, آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو, آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے, بڑی رغبت سے کھائیں گے. اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا, اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی. ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان
سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی. اے دنیا کی گندی شراب پینے والو، اے دنیا کے حرام کھانے والو، اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو، تھوڑا صبر کر لو، حرام سے بچا لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے. اور سنیے، آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے. خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں، جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ہے وہ جنت. اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں. گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list. تو بہت بڑی لسٹ نہیں ہے. اے اسٹوڈنٹس، مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں، دو چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے کہ if anybody give me guarantee for two things، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں، پلان کر لیں، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو، آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور، یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے،
अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। जबान ही तो किसी का दिल तोड़ती है ना, जबान ही तो किसी को गाली देती है, जबान ही तो किसी से झगड़ा करती है, आखिर मार तो पूरी बॉडी को पड़ती है ना। तो जबान से सारे आज़ा कहते तूने सीधा रहना है, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, सहाबी का नाम हजरत सैयदना हारिस बिन बिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दें जिसको मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जबान की तरफ इशारा करके इसको काबू कर लो। आप सोचिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के नजदीक जबान की कितनी इंपॉर्टेंस थी, और ये जबान बंदे को कहां पहुंचा सकती है? जन्नत में पहुंचा सकती है, और यही जबान बंदे को दोज़ख में पहुंचा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान किधर किधर बंदे को फंसवा सकती है। ये हदीस जरा सुनिएगा, तिरमिज़ी की हदीस, हजरत सैयदना बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। कितने प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता है, एक जुमला भलाई का निकालता है, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, इसके बाइस अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देता है। जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा जुमला निकल जाता है कि अल्लाह उससे इतना राजी हो जाता है कि सुभान अल्लाह, उसके लिए रजामंदी लिख देता है। आका आगे हदीस में फरमाते हैं, और बेशक एक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए कयामत तक के लिए अपनी नाराजगी लिख देता है। आज बोलते हुए सोचता कौन है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? जो मुंह में आया वो बोलना है, जैसे आया वैसे बोलना है। ये सोचना ही नहीं कि मेरा ये जुमला मेरे ईमान पर क्या इंपैक्ट करेगा, मेरे दीन मेरे अकीदे पर क्या इंपैक्ट करेगा, अल्लाह रसूल की कहीं इसमें गुस्ताखी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरूरियात दीन का कोई इनकार तो नहीं हो जाएगा, कहीं सामने वाले मुसलमान का दिल तो नहीं टूट जाएगा, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच जाएगी। नहीं जनाब, मेरी जबान है, मैं जो चाहे बोलूं। बड़ी प्यारी बात दाना लोग कहते हैं कि आप सोचें हर उज़्व जो है वो फ्री है, आंखों के आगे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कान बिल्कुल क्लियर है, मगर जबान के लिए 32 पहरेदार दिए गए हैं। जबड़ा पूरा जबान को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जब बंदा बोलता है तो इन पहरेदारों का भी ख्याल नहीं करता और सामने वाले का दिल तोड़ देता है। इस जबान से हम जन्नत कमा सकते हैं। जी हां, जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। बड़े कैलकुलेटेड लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी देर लगी ये 3 सेंटेंस कहने में आपको? लेस देन 30 सेकेंड्स। आई होप 15 सेकेंड्स लगे होंगे, ठीक है ना? मैं आपसे सवाल करता हूं, विद इन 15 सेकेंड्स इस दुनिया में आप क्या अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? आप बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, बड़े से बड़ा बिजनेस कर लें। मैं दावा करता हूं आपको, अगर आप, मिसाल देता हूं, चले थोड़ी सी आपका एग्जाम कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई शख्स महीने के 10 लाख रुपए कमाता हो, ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे यहां पर, चले मान लिया कि आप 10 लाख कमाते हैं, तो आप रोजाना कितने कमाते हैं? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। मेरे हिसाब से 33,000 रुपए बन जाएंगे, 33,000, 35,000 मोटा हिसाब पकड़ लें। रोज की आपकी आमदनी 35,000 हो गई। अब इसको डिवाइड कर दें 24 घंटे पर, ठीक है? तो मोटा हिसाब अगर पकड़ लें तो शायद 1300-1400 रुपए बन जाएंगे घंटे के। ऐसा ही 1500 रुपए ले लें भाई, चले और ज्यादा बड़ा हिसाब कर लेते हैं। 1500 रुपए घंटे के आप कमाते हैं तो उसको डिवाइड कर दें 60 पर। अब मिनट के पैसे बनाएं तो 1500 रुपए की अगर आप मिनट पे पैसे आ जाएंगे तो आपके ये पैसे कितने बनेंगे? शायद 60 मिनट्स पे आप करेंगे तो 40 रुपए बनेंगे। अब आप उसको ले आए 15 सेकंड पर या आधे मिनट पर, तो पता चला कि महीने के 10 लाख कमाने वाला भी 1 मिनट में चंद रुपए ही कमा सकता है। ऐसा ही है ना? मगर ए इस हॉल में बैठने वाले आशिकाने रसूल, विद इन 15 सेकंड्स पता है आपने क्या कमाया है? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहने वाले के लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान की अहमियत है कि बैठे बैठे वो कमा सकता है बंदा जो दुनिया में बैठ के नहीं कमा सकता। मगर इसी तरह इस जबान से ही ऐसे जुमले भी कोई कह जाता है जो ईमान से ही फारिग हो जाता है। याद रखिए, बेअदबी, गुस्ताखी, अल्लाह की शान में कोई ऐसा जुमला कह दिया, नबी पाक के बारे में कुछ ऐसा माद अल्लाह कह दिया, इंसान ईमान से ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आजकल ये बाकायदा प्लान किया गया है, फिल्मी गानों में, चुटकुलों में, कॉमेडी शो में अजीब अजीब सी बातें फैलाई जाती हैं कि लोग मजे मजे लेके सुन रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कैके लगा रहे होते हैं, ये दोस्तों को सुना रहे होते हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, देखो यार क्या जबरदस्त चुटकुला आया है, कैसा जबरदस्त उसने जोक सुनाया है। जोक के जरिए ईमान पर बात कर रहे हो। सोचते नहीं कि वी आर मुस्लिम्स, हमारी कोई बाउंड्री है, हम अल्लाह रसूल और जन्नत दोज़ख के बारे में, कयामत के बारे में मजाक नहीं कर सकते।
مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی چار کہہ کے لگیں گے، دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے، ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے، ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان برباد کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں، کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، کیا ہو گیا؟ وہ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا، پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. there are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا. ایسے بھی بہت سارے. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں الحمدللہ. یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. but there is no one way traffic. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پیسفل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے، آپ سکون کی نیند سوئیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا، کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے، کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں، تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا
کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا، فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا، فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا، دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر، کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے، جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا، لوہے کا ہک کہہ لے، ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوشچن کیا کہ یہ کون ہے، اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جو دیکھو بیمار ہے، ٹینشن بڑی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہو. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا، میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، اب پرینک کا زمانہ آ گیا کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے، تھوڑا مزہ آئے گا، اس کو ستائیں گے، اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے، اب اس کو کنڈیم کرتے تھے، اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی، فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے، اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں، میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں، یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اور توبہ کر لے اللہ سے، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچیے کیا کر رہے ہیں. یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے، سبحان اللہ کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں، لاکھوں لوگ دیکھیں، اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں، لوگ میرا بیان سنیں، لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہے اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے، وہ گناہ باقی رہے گا، اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں، مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار ذرا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں اب تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں، پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں، پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں، میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو، کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا، جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو، جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو، رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی، ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا، تمہارے روزے کوئی لے جائے گا. اور اگر عبادتیں نہ ہوئی تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے.
وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا جب ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس, نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں, کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا, کتنا کما لیا آپ نے. تلاوت قرآن کریں اس زبان سے, اس زبان سے ذکر اللہ کریں, اس زبان سے درود پڑھیں, اس زبان سے اچھی بات کریں, اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں, کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں. بندہ کہے یار میں تو غریب آدمی ہوں, میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب, آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں کسی کو, پیار سے مل کر, گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں. آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں. مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. خدارا نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں. جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی. دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, یار کیا بول دیا, پتہ نہیں کیا ہوگا, اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا, ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا, میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا. بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا, بولنے کے بعد پچھتا رہے. اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال, اس زبان سے غیبت نہ کریں, اس زبان سے دل آزاری نہ کریں, اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں, گندی باتیں نہ کریں. اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں, انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ.